वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और हुकूमत के सामने जो सियासी चैलेंजेस हैं। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अब से 4 रोज़ बाद यानी कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का जो पहला जलसा है वो गुजरावाला में होने वाला है। इसके बाद जो उनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत की मुखालफत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कुछ दिनों पहले इस जमात ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की भी धमकी दी है और कहा कि अगले साल मार्च से कबल जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनसे पहले जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको मुतासिर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एहतसाब का मामला है उस पर भी शदीद तनाव है और सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि नवाज़ लीग की जो मरकज़ी क़यादत है उसके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ के बगावत के जो पर्चे हैं वो भी रजिस्टर हो चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये धमकी दी है कि वो जलसों को ऐसा सच रोकेंगे तो नहीं, मगर अगर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की जाएगी तो एहतजाज करने वाले जो हैं वो जेल जाएंगे। और लग रहा है कि अगर आप सिर्फ गुफ्तगू सुने हुकूमत और अपोजिशन की तो जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है हुकूमत के ऊपर, मगर साथ साथ जो और भी ज़्यादा प्रेशर डल रहा है वो इस वजह से डल रहा है क्योंकि उनकी अपनी जो गवर्नेंस है वो कमज़ोर नज़र आ रही है। बढ़ती हुई महंगाई है, गवर्नेंस का जो है वो दबाव है और इसकी वजह से जो अपोजिशन की तनकीद है उसको ज़्यादा संजीदगी से ना सिर्फ लिया जा रहा है पर लग रहा है कि उनका पलड़ा भी थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। इसके साथ साथ जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है उनके ऊपर भी अगर नज़र डाली जाए तो नवाज़ लीग ने अपने जो पार्टी उहदेदार हैं उनको इनफरादी तौर पर और पार्टी की सतह पर अफवाज पाकिस्तान की क़यादत से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। मगर इससे पहले यही जमात और बाकी जमातें भी बात करती थी कि सिविल मिलिट्री जो है ताल्लुकात उनको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि डायलॉग होना चाहिए। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपने जो अगले दिन तकरीर की है और उसके अंदर आपने इस्तीफ़ों की धमकी दी है, बात तो बहुत देर से हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जब एपीसी हुई और उसके बाद मीटिंग्स भी जितनी पीडीएम की हुई हैं उनके अंदर भी ये इशू उठा है, मगर आपने जिस तरह बात की उससे लग रहा था कि जैसे कोई फैसला जो है वो हो गया है या आपकी जमात के अंदर इसको ज़्यादा तफसील से इस इशू को डिस्कस किया हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली मामला बड़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एपीसी में और सुने वहाँ मुख्तलिफ आरा थी, मुख्तलिफ आरा थी और वो आरा जो थी वो इस हवाले से थी कि सूबाई असम्बलियों से दिया जाए या नेशनल असम्बली से दिया जाए या सेनेट को रख लिया जाए। इस तरह की मुख्तलिफ अप्रोचेस जो हैं, लेकिन एक बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस था कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े जो है ना वो देने चाहिए। उसमें सूबाई असम्बली में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी डेफिनेटली वो एक प्रेफरेंस है और अंडरस्टैंडेबल भी है। सेनेट जो है वो उसको वैसे ही वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और उससे इस्तीफ़े देना जो है वो प्रॉब्ली उतना इफ़ेक्टिव या उतना वायबल नहीं होगा पॉलिटिकली स्पीकिंग जितना नेशनल असम्बली से है। तो अगर नेशनल असम्बली से हम 130 135 मिल के सारे इस्तीफ़े दे देते हैं, 150 तक भी जा सकते हैं इस्तीफ़े जो है, क्योंकि अभी जो इस वक्त अक्टूबर के अवाइल है, फर्स्ट हाफ है, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर और जनवरी, ये तीन साढ़े तीन 4 महीने के अरसे में जो है ना मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ेंगे और इस निज़ाम का जो मौजूदा निज़ाम जो 2018 की एक रिग्ड इलेक्शन की पैदावार है उसको बचाना जो है मुश्किल हो जाएगा।
عمران خان اینڈ ہز جو بھی اس کے ساتھ ایک مکسڈ قسم کا جو ہے وہ کراؤڈ ہے وہ نیشنل لائبلٹی بن گئے ہیں. دیٹس ناٹ اس اور یو. یہ عام آدمی جو ہے نا گلی محلے میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے جو بندہ 25-30 ہزار یا 35 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے وہ بجلی کا بل نہیں دے پا رہا, وہ سبزیاں نہیں خرید پا رہا, وہ بچوں کی فیس نہیں دے رہا, میڈیکل بل نہیں دے پا رہا, یعنی جو اس کی بالکل منیمم ضرورت ہے. خواتین ٹی وی پہ میں سن رہا تھا کل جو ہے وہ کہتے ہیں جی 300 یونٹ جب پہنچتے ہیں تو ہم بجلی کا استعمال بند کر دیتے ہیں. اسی طرح جو اس کا گیس کا جو ہے وہ جہاں تک وہ ایک لیمٹ ہے کہ وہ لائف لائن جس کو کہتے ہیں کنزیومرز جو ہیں وہ ان کا پہنچتے ہیں تو وہ اسی طرح لوگوں نے بچے اسکولوں سے لوگوں کے جو اٹھ گئے ہیں کہ منقطع ہو گئی ہے سلسلہ جو ہے اس کا تعلیم کا. اسی طرح جو ہے لوگ باقاعدگی سے 3 وقت کی روٹی جو ہے نہیں کھا پا رہے جو ہے. تو ان حالات میں جو ہے سیاست اسائڈ ویسے جو ہے نا یہ عمران خان کی حکومت نے جو 2.5 سال میں پرفارمنس کی ہے اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا ہے, اور پرہیپس اللہ تعالیٰ نہ کرے یہ ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے ریاست جو ہے نا وہ بری طرح مجروح ہو جائے گی, وجود جو ہے. خالد صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاست اسائڈ, مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سینٹ میں سے استعفے نہیں دینے یا پی 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 کی حکومت ہے سندھ میں اور تو پھر ہم صرف نیشنل اسمبلی سے دیں گے تو پھر تو یہ آپ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں نا. اس کی بھی میں آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں, آپ نے اچھا کیا ہے یہ جو ہے. دیکھیں ہم کوئی ایسی پریسپیٹیٹ نہیں کرنا چاہتے کرائسس جس کی جو اونس جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے جو ہے کہ اگر ہم تحریک شروع کر رہے ہیں جمعے کو ہمارا پہلا جلسہ ہے تو ہم نے اس کو بھی اس کی کیا کہتے ہیں کیسکیڈنگ کی ہوئی ہے یا ایک اس کو اسٹیگر کیا ہوا ہے اوور 3-4 months. So we have given a lot of time to whatever is happening today in Pakistan. کہ وہ کسی سٹیج کے اوپر اگر جو ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں پہ سچویشن سیو کی جا سکتی ہے تو وہ ضرور ہم اس پہ اٹیمپٹ کریں گے. ہم نے ایک دم جو ہے ہیٹ جو ہے نا انکریز کرنے کا کہیں بھی جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی. ہیٹ گریجولی انکریز ہوگی اور اس کا نقطہ عروج جس طرح یہ آپ نے ابھی کلپ چلایا اس میں میں نے کہا ہے کہ وہ استعفے ہوں گے, دین پریسپیٹیٹ ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی جو آپ کرائسس کہہ رہے ہیں اس سے مشکلات میں ضرور اضافہ ہوگا, لیکن ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس اور ایک شارٹ پیریڈ آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ضرور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پر قاضی صاحب اگر آپ صرف نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں اور آپ باقیوں سے نہیں دیتے تو اٹ ول بی اے کرائسس جو ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے مینیج کرنا بڑا آسان ہوگا. بلکہ اگر آپ مطلب کہ ساری پنجاب اسمبلی سے آپ سب اگر استعفے دیں دیٹس لٹرلی ہاف, مور دین ہاف ہو جائے گی. سندھ اسمبلی سے اگر وہ پی 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 والے دیں تو ایک کرائسس ہوگا کہ آپ کہیں گے جی ہاؤ ول دا اسٹیٹ مینیج اتنے زیادہ الیکشنز اس کو کروانی. صرف نیشنل اسمبلی سے مینس کہ آپ ان کو بیسکلی آپ اپنے آپ کو کمزور بھی کریں اپوزیشن کو کہ آپ کی آواز پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی اور آپ ان کو موقع بھی دے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز تو وہ کروا سکتے ہیں. یہ اسی میں ڈسکس ہوئی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے جائیں, یہ نیشنل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز ساری کی ساری اکٹھے جائیں. یہ ہماری آج بھی خواہش ہے اور ہم پروونشل اسمبلی سے بھی استعفے دینے کو تیار ہیں. ہماری وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے, بلکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں وہاں پہ جو ہے. تو یہ اگر ہمارے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے وہ ایگری کیے تو میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل یہی ہونا چاہیے. اگری کریں گے لیٹس ہوپ اس کو امید رکھنی چاہیے. میں پھر اس لیے میں کہوں گا کہ امید رکھنی چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں جس طرف جا رہے ہیں بعض ایسی چیزیں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی,
لیکن وہ کرنٹس جو ہیں ایسی چل رہی ہیں جو اس حکومت کی کمزوری کا مزید باعث بنے گی. وجہ یہ ہے کہ میں پھر لفظ استعمال کروں گا کہ یہ حکومت سب کے لیے لائبلٹی بن گئی ہے, قوم کے لیے بھی لائبلٹی بن گئی ہے, اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے بھی لائبلٹی بن گئی ہے, اور جن کی امداد کے ساتھ یہ برسر اقتدار ہیں ان کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بن گئی ہے. بیکاز دیکھنا, میں کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں اور پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں برباد ہو جاتا ہے, یا وہ کو اس کے ساتھ جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ پوری نہ ہوں, تو الٹیمیٹلی نقصان تو میرا ہوگا. عمران خان کا تو کوئی نقصان نہیں, اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں ہے. یو نو وہ آئی پرسنلی فیل کہ وہ ہماری پالیٹکس میں ایک ایبریشن ہے. وہ چند مہینوں کی بات ہے. آئی تھنک بوریا بستر باندھ لیں گے. دیکھیں آلریڈی وزیروں کے شور مچ گیا کہ فلانا بھاگ گیا, فلانا بھاگ گیا. پر خالد صاحب, آپ نے اسی طرح کی بات, آپ کی جو یاد ہے مشہور تقریر تھی نیشنل اسمبلی میں, شہباز شریف صاحب واپس آ چکے تھے, آپ نے کہا تھا پتہ بھی نہیں چلتا حکومت جاتی ہے ہم بھی اس وقت بھی ہمیں یہی پیغام ملا آپ سب کی باتوں سے کہ جیسے جو لے کے آئے ہیں وہ اس وقت ان کو بھی پریشانی ہے برانڈ کی, اور کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. پریشانیاں تو میرا خیال ہے پرانی ہیں, پریشانیاں تو پرانی ہیں, لیکن دیکھیں یہ انسانی جو فطرت ہے, چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, فیلیئرز ایکسیپٹ کرنا ذرا بہادری کی بات ہوتی ہے. فیلیئر ایکسیپٹ کرنا اور امینڈ کرنا جو ہے, ہم سیاسی لوگ بھی جو ہے اس میں جو ہے پرپیچویٹ کر لیتے ہیں. سچویشن جو ہے وہ غلط سے غلط تر ہوتی جاتی ہے, بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے سیاستدانوں پر. ایک ایسی سٹیج آتی ہے, دیکھیں آپ صرف اکانومی لے لیں, چھوڑیں سیاست کو, گولی ماریں فور سم ٹائم, آپ سے لے لیں. انہوں نے 100 دن مانگے, 100 دن کے بعد 1 سال مانگا. اب یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کون سے جو اہداف ہیں یا کون سی انڈیکیٹرز جو ہیں جو اس وقت بہتر ہوئے ہیں پچھلے 2 سال؟ ماننے میں خالد صاحب سال ڈیڑھ اور بھی لگ سکتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ پھر کچھ اور بھی فاتحہ پڑھ لینے چاہیے بہت سی چیزوں کے اوپر. پھر جو ہے اتنے اعضاء جو ہیں مزمل ہو جائیں گے ہماری ریاست کے کہ ریکوری جو ہے نا, آپ خود دیکھ لیں کہ 72 سال میں آپ نے جو قرضہ لیا ہے 70 سال میں, اس کا 45% آپ نے صرف 2 سال میں قرضہ لے لیا. بٹ وہ ابھی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں, وہ تو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خواجہ آصف سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. جی خواجہ صاحب, آپ نے اب اتنی ہم نے گفتگو کی, آپ نے زیادہ فوکس جو تھا عمران خان پہ رکھا اور ان کی حکومت کی کیا اچیومنٹس یا لیک آف اچیومنٹس ہیں, پر سر اسی کی وجہ سے دوبارہ وہی ایشو آپ کے بیانیے, جماعت کے بیانیے کا ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب نے جو اتنے عرصے بعد پہلی تقریر کی اے پی سی میں, انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے عمران خان سے, ہمارا جھگڑا جو ہے وہ ان سے ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں. مگر اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے جو پارٹی کے سینئر ممبرز ہیں ان سے جب پوچھو تو وہ اس پہ صفائی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہمارا تو اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم نے تو عمران خان وہ انکمپیٹنٹ ہے, حکومت انکمپیٹنٹ ہے, ہمیں لوگوں کی فکر ہے. جو تضاد ہے یا جو کنفیوژن ہے, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, وہ آپ کی پارٹی کے بیانیے میں اب بھی نظر آتی ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی اگر جھگڑا نہیں ہے حکومت کے ساتھ, جھگڑا کہیں اور ہے, تو پھر لانگ مارچ اسلام آباد کر کے کیا کریں گے آپ لوگ؟ کہیں اور نہیں آپ لوگوں کو جانا چاہیے؟ نہیں, میں ویسے ایک بات جو ہے میں اس سلسلے میں, یہ تو ایک جو آپ نے بات کی ہے, یہ اس تقریر میں میاں صاحب نے کہا, آپ درست کہہ رہی ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہے ہم لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں, اسمبلی کی تقریروں میں بھی کہا ہے, پچھلے 2-2.5 سال میں یہ بات ہوتی رہی ہے. مگر پھر کلیریفیکیشنز بھی آپ لوگوں سے آتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں,
میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا لارجر اس میں کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ پچھلے 72 سال سے تو نہیں لیکن کم از کم جو ہے 60 سال سے ایک ایکٹیو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے ہماری سیاست میں رہا ہے. آپ 50s mid 50s سے لے لیں 54 55 54 میں ڈیفینس منسٹر بنے ایوب خان who was commander in chief at that time. اس کے بعد ایک رول رہا ہے whether we like it or not, اور اس کی کوئی ڈینائل کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. حکومت بھی نہیں ڈینائی کرتی, وہ تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس سپورٹ ہے. جی, اب بلکہ وہ کہتے ہیں 1 پیج کے اوپر کہہ کے بڑے فخریہ کہتے ہیں. آرمی چیف نے بھی اس کا ذکر کیا اگلے دن اپنی تقریر میں کہ ہمارا کام ہے حکومت کو سپورٹ کرنا. جی بالکل بالکل. یہ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, کوئی اور کہہ رہا ہے, چوتھا پانچواں چھٹا کو بندہ کہہ رہا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. وی ہیو ٹو فیس دا ریئلٹی کہ ہمارے یہاں پہ 70-72 سال میں جو ہے ہم نے اپنی ریاست کو کمزور کیا, ہم نے اپنی ریاست کو مضبوط نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ بار بار یہ باتیں میں ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہا ہوں. میں نے مختلف میٹنگز میں, ایک ریسنٹلی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس کو آرمی چیف نے چیئر کیا تھا, پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے تھے, تو اس میٹنگ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ کریکٹ کرنے پڑیں گے یہ فالس لائنز, ہم ڈوب جائیں گے. معاف کریے گا آپ کو کاٹ رہی ہوں, آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے تھرو ہوگا, اور ایٹ لیسٹ جی نہیں مگر نواز شریف صاحب تو اب جھگڑے تک بات لے گئے نا, وہ تو اعلان جنگ ہم نے سمجھا. میرا خیال ہے کہ نواز شریف از ناٹ averse to not at all averse to dialogue, بلکہ یہ اوریجنلی آئیڈیا بھی نواز شریف کا جو ہے 2010 میں انہوں نے, مجھے یاد پڑتا ہے, میثاق پاکستان کی ضرورت کی, اور انہوں نے ٹروتھ کمیشن کی بھی بات کی, اور ہم نے کہا انہوں نے 10 سال پرانی بات ہے. اس کے بعد بہت پانی جو ہے پلوں کے نیچے بہہ چکا ہے پچھلے 10 سال کے اندر. جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, پھر ہم گئے, پھر یہ حکومت آئی. 2018 کا ایک الیکشن جو ہے وہ, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, یہ اثرات جو ہیں ابھی تو 2 سال گزرے ہیں, اس کے اثرات, یہ اس کی جو زلزلے کے جھٹکے جو ہیں نا, یہ بڑی دیر تک قوم محسوس کرے گی. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جتنا بھی حکمران طبقہ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا میڈیا ہے, میڈیا ایک بہت بڑا ستون ہے حکمرانی کا. آپ لوگ It's more of a battlefield, proxy war between the politicians and the military, rather than another میں سمجھتا ہوں کہ stakeholder. میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہے. جو ڈان پریشر لے رہا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, کچھ اور لوگ جو ہے پریشر نہیں لے رہے, وہ پراکسی بن گئے ہوئے ہیں, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. اسی طرح ہماری سول سوسائٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بجائے اس سے کہ بٹ بائی بٹ جو ہے ہم ڈسکشن کریں کہ میں نے فلانے وقت کیا کہا, یا نواز شریف نے کیا کہا, یا آپ نے کیا کہا. میرا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی جو ہے اس میں اٹونمنٹ جب تب ملتی ہے جب آپ پہلے اعتراف گناہ کرتے ہیں. خالد صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم فار دا بریک, جلدی سے بتائیں پھر اس وقت آپ لوگ اب ہیڈ آن کانفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ, یا ابھی بھی ڈائیلاگ کے لیے دروازے جماعت کے, آپ کا نہیں جماعت کے؟ نہیں, میں دیکھیں میری جماعت بھی اس بات پہ اوورس نہیں ہے, لیکن ہم اس موومنٹ کو جو ہے نا بالکل جمعے کو سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. لیکن کہیں بھی اگر کوئی وائبل پروپوزل آیا, اور اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا ہے وہ انڈو ہونا چاہیے, اور ڈیموکریٹکلی انڈو ہونا چاہیے, آئین کے ذریعے انڈو ہونا چاہیے. اگر اسمبلی کی میجورٹی جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہے میجورٹی کہ جی عمران خان صاحب سے جان چھڑانی ہے, تو اس میں پھر کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. لیٹ دا ریپرزینٹیوز آف پیپل, جو نمائندے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. کہ تو بالکل دیکھیں, سیاسی ورکر جو ہے اس کا مدعا یا اس کی پالیسی میں کبھی بھی کنفرنٹیشن کا لفظ جو ہے نا وہ نہیں آتا جب تک اس کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اگلے 3-4 مہینے میں
کو راستے ضرور نکلیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس وقت عوام کی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، گھر نہ بیٹھے رہیں یا اسمبلیاں صرف استعمال نہ کریں۔ اسمبلیوں کا تو فورم اس وقت ریڈنڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، جو پچھلے 3 مہینے 4 مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایف اے ٹی ایف پہ لیجسلیشن کس طرح ہوئی ہے۔ یہ حکومت تو نہیں کرا سکتی تھی ایف اے ٹی ایف کی لیجسلیشن جو ہے۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ آصف سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سے۔ خواجہ صاحب، پھر آپ نے کہا دروازہ اگر کھل گیا 3-4 مہینے میں تو ڈائیلاگ پھر شروع ہو جائے گا، کھلے گا، تو پھر وہی بات کہ آپ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ یہ دروازہ کھلے۔ دیکھیں، ہم اس کو ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم کسی ایسی نہج پہ پہنچے کہ جو 77 میں ہوا وہ دوبارہ ہو جائے، یا 58 میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ ہو جائے۔ ہم پولیٹیکل پریشر جو ہے تھرو ڈیمونسٹریشنز، تھرو جلسے جلوس جو ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی نتائج نہیں نکل رہے تو دین وی ول واک آؤٹ آف دا اسمبلیز آلسو۔ خواجہ صاحب، یہ پھر وہی سوال یہاں جو آج تک جس کا جواب سمجھ نہیں آیا نا، کہ خاموشی جب آئی نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ پہ کہ اس کی کیا وجہ تھی، ایکچولی اونلی ایکسپلینیشن واز کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ پھر وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں ختم ہوئی کہ آپ لوگوں نے پھر اتنا اگریسو پوسچر دیا؟ وہ جو کہانی پوری چلی کہ جی کوئی ریپرزینٹیٹیو گیا، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، دیٹ کہ پیغام دیا گیا، کلیئرلی کچھ نہ کچھ آپ لوگ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینس کرتے، بات آپ کی چلتی ہے، ڈائیلاگ چلتا ہے، وہ پھر جب اس میں سے کوئی نتائج نہیں نکلتے تو آپ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ میری بات، اور جسٹ ایکسپلین ٹو اس، دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوئے ہیں یا چھوٹے ہوئے ہیں، یا کسی ملک کے اندر ہوئے ہیں یا ملکوں کے درمیان ہوئے ہیں، while the conflict was going on، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈائیلاگ کا جو رستہ بھی جاری تھا۔ جس طرح یہ ہمارے یہاں پہ پھر گڑبڑ کیا ہوئی؟ گڑبڑ جو ہے، آپ لوگوں نے ایک دم اتنا اگریسو سٹانس خیال ہے لیا کہ اس میں جو ہے جو مختلف فریقین ہیں ان کی اپنی بھی کمپلشنز ہیں۔ اس میں جو لوگ بھی ڈائیلاگ میں دیکھیں، اپوزیشن پارٹیز، میں نے ابھی ذکر کیا ایف اے ٹی ایف کے اوپر ایک نیشنل سیکورٹی کے معاملات تھے ایف اے ٹی ایف پہ، حالانکہ ماضی میں ایف اے ٹی ایف کے اوپر کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، اور خاموشی سے ہو گئی، جو بھی ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ایف اے ٹی ایف کی۔ اس طرح حکومت اتنی بے بس تھی، وہ اتنی لاچار تھی، اور دے ور ٹوٹلی انیبل ٹو گیٹ دیٹ لیجسلیشن ڈن، اور وہ لیجسلیشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی سے ہوئی، ان کی بلیسنگ سے جو ہوئی۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی انہی کی انٹرفیئرنس؟ جی نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تو انہی کی ہونی تھی نا، بیکاز الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایشو ہی جو ہے ریلیٹڈ، لیکن ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں جو ہے نا وہ بالکل قطعی طور کے اوپر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دس واز دا فرسٹ ٹائم، بیکاز میں آپ کو انیبلٹی جو ہے اس لاچاری جو ہے یا مفلوج یہ حکومت اتنی ہو چکی ہے کہ یہ اس پہ لیجسلیشن بھی نہیں کرا سکی، اور وہ لیجسلیشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں ان میٹنگ پر جو بدمزگی ہوئی دیٹ واز دا بریکنگ پوائنٹ۔ نہیں دیکھیں، بریکنگ پوائنٹ نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو ہمارے اوپر جو پریشر یہ آیا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور ہم اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ جو تھا ہمارا کہ جی ہم اسمبلی کے اندر بھی کوآپریٹ کر رہے تھے، باہر بھی کوآپریٹ کر رہے تھے، میں بڑا فرینکلی ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ کوئی حالات خراب نہ ہوں، تو ہم ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہماری ایز پولیٹیشینز یا ایز پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کریڈیبلٹی جو تھی وہ ڈیمیج ہو رہی تھی۔ تو عوام کا جو پریشر ہے، جو اسٹریٹ میں جو پریشر اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بلٹ اپ ہو رہا ہے،
वी हैव टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम के साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ था। सो आप कह रहे हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट जो था वो डायलॉग की वजह से नहीं आया, वो इसलिए आया, डायलॉग में कोई मसला नहीं था? ये करेक्ट नहीं हो रही सिचुएशन। हम चाहते हैं ये सिचुएशन करेक्ट हो, ये महंगाई की सिचुएशन करेक्ट हो, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन करेक्ट हो, जो करेक्ट नहीं हो रही। बदस्तूर जो है वो बिगड़ती जा रही है। नहीं तो हमारी अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है डैमेज होती है अगर हम इस वक्त आवाम के साथ ना खड़े हों। खालिद साहब, बट फिर वही बात कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच से तो बात को लगता है कि कुछ और है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है झगड़ा इमरान खान से नहीं है। देखें वो जो है जो आपने जो मतलब लिया है वो लिया जा सकता है उससे, वो मैं उससे इनकारी नहीं हूं। लेकिन मेन जो प्रेशर हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि इस वक्त आवाम को इस तरह इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं इस वक्त उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। आप देख लें, मैं आपको मंडियों के भाव नहीं इस वक्त बताना चाहता जो है ना, वी ऑल नो वो तो इतना इशू बहुत सीरियस है इस वक्त। इवन जो मिनिस्टर्स हैं वो भी रिलक्टेंटली ये बात एडमिट कर रहे हैं कि जी मेन इशू जो है महंगाई है। और महंगाई जो है इस मुल्क में जितने भी तो फिर वो अगर डायलॉग का दरवाजा खोलेंगे तो उससे तो महंगाई का मसला हल नहीं होगा। उस डायलॉग में महंगाई का भी जिक्र तो होगा ना। नहीं, बट वो कैसे वो महंगाई को कंट्रोल कर सकते तो कर लेना। जैसे खालिद साहब, ये नहीं, देखे ना, वो उन्होंने अब वकार मसूद को भी ले आए हैं, वो ले आए ना, बट वो रेवेन्यू साइड पे लाए। नहीं, इसका मतलब रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी ना। आपको पता क्या फिगर है इस वक्त लिटिगेशन की? मैं जस्ट टेक ए गेस कि इस वक्त एफबीआर की जो लिटिगेशन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? आप गेस करें प्लीज कोई गेस करें। आप बता दे खालिद साहब, कोई फिगर्स आर रियली नॉट माय स्ट्रॉन्ग। 1.8 ट्रिलियन और 6 करोड़ रुपया सिर्फ है मुकदमों के लिए बजट में उनके लिए मुख्तस। आप 6 करोड़ के लिए तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपया जो है वो रिकवर कर सकेंगे 6 करोड़ रुपए की फीसों के साथ जो है। But Khalid sahab, this is how things are being managed. Things are being managed very badly, but that still doesn't take away from the fact कि आप समझ नहीं आ रहा ना कि आप लोगों ने हुकूमत सिर्फ हटानी है या कुछ और भी चाहिए? क्योंकि आज आप सारे इस्तीफे दे दें तो हुकूमत तो हट जाएगी। नहीं, देखें, मैं ये तो एक ट्रांजैक्शन है ना। इस ट्रांजैक्शन के हम चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे के अंदर जो है वो ऐसा एक सोल्यूशन सामने आए। जो मैंने डायलॉग की बात की है कि वो तमाम जो इल्स हैं जो पिछले 70 साल की हमें जो हैं हमारे में अंदर रियासत के अंदर जो है उनसे छुटकारा हासिल। इस वक्त आपकी जमात में और एस्टैब्लिशमेंट में कोई डायलॉग नहीं हो रहा? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इस चीज पे यकीन है कि इस वक्त कोई हमारा राब्ता नहीं। और अब अगर राब्ता होगा भी तो नवाज शरीफ साहब खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप सबको तो उन्होंने मना कर दिया है। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है, जिसने राब्ता करे उनसे कर ले। तो अब हम कह सकते हैं कि पहले जो राब्ते थे वो भी उनकी इजाजत के साथ होते थे, बट यू नो वेरियस पीपल एट वेरियस स्टेजेस। ये था कि बहुत से लोग प्रोबेबली वो राब्ते कर रहे थे, मगर इस वक्त हम कह सकते हैं कि कोई भी इस वक्त कोई राब्ता या कोई डायलॉग बिहाइंड द सीन या कोई इस किस्म का क्लैंडस्टीन कोई गुफ्तगू जो है किसी स्टेज पे नहीं हो रही। इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है वो ये तहरीक जो स्टार्ट हो रही है जुमे को उसके ऊपर है। दिस इज ए पॉलिटिकल वेपन है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल करना, ये अवाम के पास जाना, अवाम के साथ यकजहती शो करना, वो हमारा हक है, आइन हमें ये हक देता है। और वेरी क्विकली खालिद साहब, लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद भी जरूर होगा, और इज इट समथिंग जो भी डिसाइड होगा? नहीं, मेरा ख्याल है जो शेड्यूल एपीसी का जो आया है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उसमें लॉन्ग मार्च है और वो प्रॉब्ली नवंबर के आखिर में या दिसंबर में लॉन्ग मार्च का है। और रैलीज सारी जो है ये जलसे 4-5 ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद लॉन्ग मार्च की स्टेज आएगी और उसके बाद फिर इस्तीफों की स्टेज आएगी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب آپ کی چودھری فواد حسین صاحب سے ٹویٹر پہ ایک ہوئی ہے آرگیومنٹ ہوئی ہے. آپ کس کا ذکر انہی کا ذکر کر رہے تھے جب چلیں آپ لوگ سمجھدار ہیں, ساری چیزیں نہیں کہنی چاہیے, تھوڑی سی مسٹیک جو ہے نا رہنی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں نہیں کیونکہ وہ انصار عباسی صاحب نے بھی اس پہ پوری سٹوری کی کہ میں نے پہلے بھی سٹوری کی تھی اور میں نے کہا تھا یہ ہوا ہے, اور تب خواجہ آصف نے ڈینائی کیا. وہ خود یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نے نہ پہلے ان کی سٹوری پڑھی تھی نہ سٹوری پڑھی تھی. میں اخبار یا ٹی وی دونوں نہیں, I have no access to it. Yes, but you do have access to Twitter, so maybe you came across the story there. میں کالم شالم جو ہے ریکمینڈ کرے کہ فلاں کالم پڑھ لو تو میں پڑھ لیتا ہوں, ادروائز میں نہیں. مجھے قطعی طور پہ ایک نہیں, انصار عباسی صاحب کے مجھے بڑا احترام ہے ان کا, میں نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. خواجہ صاحب آج 12 اکتوبر بھی ہے. جی, بڑا اٹس آل دا مور امپورٹنٹ کہ ایسے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے. Where were you when it all happened? انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ. مجھے کسی نے فون کیا کچھ 4 بجے کے قریب. آپ اسلام آباد میں میں اسلام آباد میں منسٹرز کالونی میں رہتا تھا, اس پرائیویٹائزیشن میں کر رہا تھا. تو مجھے کسی نے فون کیا کہ چیف جو ہے وہ چینج ہو گیا. اچھا. آئی واز سلیپنگ. آپ کو اس سے پہلے وہ جو ساری کوئی جو ٹسل تھی کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کیا نثار علی خان نے, you weren't part of it? Nothing, I didn't know anything about it. تو جنرل مشرف thought کہ میں I'm part of that, you know, اور اس کے لیے پھر مجھے جو ہے نا اس کی جو مجھے بھگتنا پڑا وہ جنرل مشرف کا پرسنل وینڈیٹا تھا. تو وہ میں نے سنا تو I was a bit taken aback because میرا خیال تھا کہ 8 سے 8-10 دن 11 دن پہلے جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے حل ہو گیا ہوا ہے. تو but I was apprehensive کہ this will not be taken, you know, جس کو کہتے ہیں it not be welcomed by the institution. Not taken lying down. Yeah, lying down. تو میں نے حامد میر کا مجھے فون آیا. تو میں بھی ہم شام کو واک کے لیے اکٹھے جاتے تھے. وہ آ گیا, ہم دونوں واک کر رہے تھے, مرگلا پہ آئے تو میرا خیال ہے F7 میں ابھی F7 میں ہی تھے, تو سامنے سے ٹرک آنے شروع ہو گئے. تو حامد میر صاحب کو آپ نے بتایا یا انہوں نے آپ کو بتایا؟ نہیں, پہلے یہ تو آ چکا وہ تھا نا کہ چیف چینج ہو گیا, ابھی ٹیک اوور نہیں ہوا. یہ ٹرک آتے تھے, میں کہا میرے سے چلو کار چلیے, کم ہو گیا. So we came back, آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے فوج جو ہے منسٹر کالونی کو اس نے گھیرے میں لے لیا سارے گھروں پہ. تو میرے گھر پہ نہ کوئی گارڈ تھا نہ کوئی جھنڈا تھا, میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. تو دے تھاٹ کہ ادھر کوئی نہیں رہتا, میرے باہر کوئی گارڈ شارڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد 4-5 دن کے بعد ہمیں رہا کیا گیا تمام وزیروں کو. تو یہ 4-5 دن آپ لوگوں کو کالونی کے اندر رکھا. اس کے بعد رہا ہوا, میں گھر چلا گیا سیالکوٹ 19 اکتوبر کو. 21 اکتوبر کو پھر مجھے اریسٹ کر دیا. پھر میں جو ہے مارچ تک جو ہے وہ قید رہا, 5 مہینے تقریباً. تو اس میں پھر NAO آ گیا 16 نومبر کو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آ گیا. انہوں نے پہلے میرے گھر میں فوج آئی ہوئی تھی, مجھے گھر میں رکھا ہوا تھا, پھر وہ مجھے گھر سے لے گئے, مجھے NAO میں انہوں نے بک کر دیا. لیکن الحمدللہ بعد میں مجھے انہوں نے ریلیز کیا, کلیئر کیا ساری انکوائری سے, بلکہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اس وقت جو پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق اعظم صاحب, انہوں نے اکنالج کیا کہ زیادتی ہوئی ہے ہم سے. میں آئی واز ٹیکن ٹو فورٹ, وہاں پہ جب آخری 2-3 ہفتے جو ہے وہ سالٹری میں تو گزارے. بہرحال وہ بھی ایک دور تھا, لیکن ہم نے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے پوری قوم نے, سیاستدانوں نے, سب نے, اسٹیبلشمنٹ نے, کسی نے سیکھا, کسی نے نہیں سیکھا. ہم نے, میں اگر مجھے جو ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے, میں بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, ناٹ دیٹ کہ میں اس کا ورکر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف نے اس سے بہت سیکھا. جو ہے ہم نے 90 کی دہائی میں غلطیاں کی, 85 میں فوجیوں کی حکومت کا
ساتھ بھی دیا. وی ور پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ, دو آئی واز ناٹ ہیئر, میں تو باہر رہتا تھا, لیکن مائی فادر واز پارٹ آف دا گورنمنٹ. اینڈ آئی تھنک آئی ایم دا اونلی پالیٹیشین جس نے اس وابستگی کے اوپر جو ہے ندامت کا اظہار کیا ہوا ہے اور اپالوجائز کیا ہوا ہے. آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاستدان بھی اور تمام ادارے, جس میں عدلیہ جو ہے وہ بھی سر فہرست ہے, یہ سارے ادارے مل کے جو ہے نا قوم کے سامنے جو ہے نا پچھلے 70 سال کی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ندامت کا اظہار کریں اور وی ٹیک اے فریش اسٹارٹ. میاں نواز شریف اوپنلی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں نے ان غلطیوں سے سیکھا. یہی بے نظیر بھی کہتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ بھی انہوں نے بھی سیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر زندہ رہتی, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کی شہادت ہوئی, زندہ رہتی تو پرہیپس ہماری سیاست کا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ہے. میاں نواز شریف اور مل کے ایک بہتر سیاسی جو ہے شکل دے سکتے تھے اس ملک کو. لیکن یہ میں آج کے دن کے لیے ہمیں یہ ایک پیغام ہے کہ تمام ادارے, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہے. پچھلے 72 سال کی جو ہم نے مسٹیکس کمٹ کی ہیں یا جو فالٹ لائنز بنی ہیں, اس میں کسی کا بھی ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پاکستان کی عوام نے سفر کیا ہے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.